मेरा रोज़ कभी किसी मर्द से 1 दिन के लिए निकाह करवाया जाता, किसी से 2 और किसी से 5 दिन के लिए, और फिर ये मुद्दत पूरी करने के बाद मुझे तलाक हो जाती। अब तो मुझे ये भी याद ना रहा था कि मेरे कितने निकाह और तलाक़ें हो चुकी हैं। एक रोज़ ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि 4 बहनों में मेरा नंबर तीसरा था। ये मेरा नसीब कि वो खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी और मैं ज़रा सांवली। वो मुझे हर बात पर कहती, तू बड़ी बदसूरत है, काली कलोटी, तू हमारी बहन ही नहीं लगती। इसी तरह भाई भी मुझको मेरी रंगत की वजह से हकारत से देखते। तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। ज़रा शऊर आया, बात समझ में आ गई कि मैं कुछ गुस्से की तेज़ थी। बात बात पर बहन भाइयों से झगड़ पड़ती थी। मेरा मिजाज इनसे मुख्तलिफ था, इसीलिए वो आपस में हंसी मजाक करते, हंसते खेलते और मुझे अलग कर देते, और मैं समझती कि वो मुझसे नफ़रत करते हैं। इनकी शिकायत करती, अम्मी इन्हें डांटती और मेरी तरफदारी करती। खुश हो जाती मैं, लेकिन अब्बा ऐसा ना करते थे। वो मुझे डपट देते, कहते कि तुम चुगलखोर हो और बहनों से हसद करती हो। तब मुझको अब्बा की बातें बहुत बुरी लगती और मैं माँ से कहती कि मुझे तो लगता है कि मेरे सौतेले बाप हैं, कि मुझसे प्यार ही नहीं करते और बाकी मेरे सब बहन भाइयों से प्यार करते हैं। न जाने ऐसा क्यों है। अम्मी समझाती कि वो तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम गलत सोचती हो, बस तुम गुस्सा मत किया करो, क्योंकि जो लोग गुस्सा करते हैं उनकी मत मारी जाती है। मुझको माँ की ये बात कभी समझ में ना आई। वो मुझे ऐसा क्यों कहती हैं, हालांकि मैं तो हक पर होती हूँ। ये सब मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं और गलत भी मुझ ही को साबित करते हैं। वक्त गुज़रता रहा और मैं 15 साल की हो गई, मगर मैंने गुस्सा करना ना छोड़ा, बल्कि बहनों की झूठी शिकायतें अम्मी अब्बा से करके उनको डांट पड़वाने का मेरा मशगला जारी रहा। एक रोज़ बड़ी बहन ने किसी बात पर मुझको थप्पड़ मारा, तो मैंने उससे अनोखा बदला लेने की ठान ली। इन दिनों मैं 10वीं में थी। स्कूल जाकर अपनी सहेली से एक झूठा मोहब्बतनामा लिखवाया। तहरीर के नीचे अपने हमसाया लड़के का नाम लिखवा दिया। गोया ये मोहब्बतनामा उस लड़के ने मेरी बहन के नाम लिखा था। उस खत को मैंने ऐन उस वक्त गेट के पास फेंक दिया जब अब्बा की मोटर बाइक की गली में आवाज़ सुनी। खत फेंककर मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी, क्योंकि बर्तन धोने की आज मेरी बारी थी। बड़ी बहनें खाना तैयार करने के बाद अपने कमरे में जा चुकी थीं। मेरा और अम्मी का एक ही कमरा था, क्योंकि बहनों से नहीं बनती थी। वो ज़्यादातर मुझको अपने कमरे से दूर रखती थीं। गेट खोलने भाई गया, जो सीढ़ियों के पास वाले कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। ये कमरा अमूमन बैठक के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। जल्दी से वापस आकर पढ़ने बैठ गया। उसकी नज़र उस लिफाफे पर न गई जो गेट के पास पड़ा था। अब्बू जब अपनी मोटर बाइक अंदर ला रहे थे, उन्होंने लिफाफा देखा और उठा लिया। ये एक मोहब्बतनामा था जो किसी कादिर नामी लड़के की तरफ से लिखा गया था। जाहिर है कि कादिर नामी लड़का हमारे सामने वाले घर में रहता था। वालिद साहिब ने खत पढ़ा तो परेशान हो गए, लेकिन फौरी तौर पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया, क्योंकि मेरी बड़ी बहन हिना नहायत शरीफ और पकीज़ा सोच की मालिक थी। ताहम जवान बेटियों के वालिदैन को ऐसे मामलात से तशवीश तो होती ही है। शाम को वालिद ने अम्मी को खत दिया कि हिना से पूछो ये क्या मामला है। अम्मी ने खत पढ़ा और हिना को भी पढ़वाया। वो रोने लगी, बोली किसी ने मुझ पर झूठ बांधा है, मुझको अब्बू से पटवाने के लिए। तभी अम्मी को शक हुआ और अकेले में मुझसे पूछा कि तुमने तो ये हरकत नहीं की, क्योंकि कादिर तो आजकल यहाँ है ही नहीं। कल मैं इनके घर इसकी माँ की तबीयत पूछने गई थी, क्योंकि कुछ दिनों से बीमार थी, तो उसने बताया था कि कादिर अपनी बड़ी बहन के घर सरगोदा गया हुआ है। उसकी बड़ी बहन वहाँ ब्याही हुई थी।
میں نے پاؤں پہ پانی نہ پڑنے دیا اور صاف مکر گئی۔ امی بولیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اس بیچارے کو برا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹا خط لکھ کر ہمارے گھر میں پھینک دیا ہے، کیونکہ تمہاری بہن بھی ایسی نہیں ہے۔ وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ والدہ کے یقین دلانے پر ابا نے میری بڑی بہن پر غصہ نہیں کیا، بلکہ امی سے کہا کہ دھیان رکھا کرو، شاید کسی بدخواہ نے ہم کو بدنام کرنے کو یہ کام کیا ہے، اب ذرا لڑکیوں پر نظر رکھنا۔ میرے دل کی آرزو پوری نہ ہوئی اور نہ ہنا کو مار پڑی۔ کچھ دن اپنے غصے کو دبائے رکھا، پھر ایک روز باجی ہنا سے کسی بات پر زبان چلائی تو اس دفعہ بھی انہوں نے مجھ کو تھپڑ رسید کر دیا اور امی سے بھی شکایت کی۔ دوسری بہنوں نے بھی باجی ہی کی تائید کی کہ پہلے بدتمیزی صفورہ نے کی تھی۔ امی نے مجھ کو برا بھلا کہا کہ نہ جانے کیسی عجیب لڑکی ہے، اتنا سمجھاتی ہوں سمجھتی ہی نہیں، الٹا اور بگڑتی جا رہی ہے، ہر وقت فساد برپا کرتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ ایک ماں ہی تھی جو میری طرفداری کیا کرتی تھی، وہ بھی بہنوں کی طرفدار ہو گئیں تو میرے دل میں اور حسد بھر گئی۔ سوچا اس بار ہنا کو نہ پٹوایا تو میرا نام بھی صفورہ نہیں۔ بدقسمتی سے دوسری بار جب میں خط گیٹ کے پاس پھینک رہی تھی، میرا بھائی اوپر چھت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے وہ لفافہ گیٹ کے پاس پھینکتے اور واپس صحن میں پلٹتے دیکھ لیا۔ وہ اسی وقت نیچے اترا اور لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ اس نے ابا کو دے کر کہا کہ یہ صفورہ کی کارستانی ہے۔ میں چھت سے صحن میں جھانک رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ والد صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اندر آ کر انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تو کیسی ہماری بیٹی ہے جو اپنی ہی بہنوں کی عزت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ والدہ نے بھی مجھے خوب لعن طعن کی اور کہا کہ بس آج سے تو ہماری بیٹی ہی نہیں ہے، سمجھ لے کہ ہم نے تجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا، ایسا انہوں نے غصے میں کہا۔ مگر مجھ کو اپنی اتنی زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی کہ رات بھر روتی رہی۔ پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، تہیہ کر لیا کہ ان سب کو نہ رلایا تو میں کوڑے کے ڈھیر کی ہی سہی۔ بس صبح جوں ہی بھائی کالج اور والد اپنی ڈیوٹی پر گئے، میں بھی چپکے سے گیٹ کھول کر گھر سے نکل گئی۔ بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلتی جاتی تھی، نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ یہ معلوم کہ کہاں جانا ہے۔ سوچا داتا دربار جا کر بیٹھ جاؤں گی، کوئی تو اچھی عورت آئے گی اور میرا دکھ سن کر پناہ دے دے گی۔ لیکن داتا دربار کا رستہ بھی معلوم نہ تھا۔ جب چلتے چلتے تھک گئی اور دوپہر ہو گئی تو پیاس نے ستایا۔ ایک درخت تلے ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ایک سامنے گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت اتری۔ اس نے کہا کہ کسے دیکھ رہی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ کیا پتہ بھول گئی ہو؟ رو رو کر میری آنکھیں لال اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ معاملہ گمبھیر ہے، نرمی سے بولی، بتاؤ کہاں جانا ہے، میں تم کو پہنچا دیتی ہوں۔ تب میں نے اس کو بتایا کہ مجھے دربار جانا ہے۔ کس لیے تم اکیلی دربار جا رہی ہو؟ میں نے بتا دیا کہ امی ابو نے مارا ہے، بہنوں نے بھی بے عزتی کی ہے، میں والدین کی سگی بیٹی نہیں ہوں، انہوں نے مجھے شاید کہیں سے اٹھایا ہے، تبھی میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ بیٹی، بہتر ہے کہ تم گھر چلی جاؤ، مجھے گھر کا پتہ بتاؤ، میں گاڑی میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ تم کو پتہ نہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اپنے گھر تو اب میں مر کر بھی نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ لوگ ایک دن مجھے مار ڈالیں گے، وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، اسی لیے داتا دربار جا رہی ہوں، شاید وہاں کوئی ہمدرد عورت مجھے پناہ دے دے، تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ داتا دربار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس کی گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا اتر کر آیا۔ اس نے پوچھا، ماما آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اور کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بولی، بیٹا سامنے میڈیکل سٹور نظر آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی میڈیسن لے لوں،
یہ لڑکی درخت کے نیچے کھڑی نظر آئی۔ مجھے لگا راستہ بھول گئی ہے، تو بات کر لی۔ یہ مصیبت زدہ ہے، اس کو گھر لے چلتے ہیں، ورنہ جانے کس کے ہاتھ پڑ جائے۔ اس نوجوان کی طرف میں نے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ خوبصورت اور سیاہ چمکتی آنکھوں والا پرکشش نوجوان تھا، جیسے کسی 16 برس کی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے۔ بس میں آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے ایک دور افتادہ جگہ چھوٹے سے بنگلے میں لے آئی، جو بڑے طریقے اور کرینے سے سجا ہوا تھا۔ کافی پیسے والے لوگ لگے۔ عورت نے چند دن بہت شفقت بھرا سلوک رکھا اور اچھا کھانے پینے کو دیتی۔ ایک دن بولی، بیٹی اگر تم گھر واپس جانا نہیں چاہتی ہو تو میرے بیٹے سے شادی کر کے میری بہو بن جاؤ، اس طرح ساری عمر ہمارے پاس آرام سے رہ سکو گی۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں بھی تو یہی چاہ رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ یہاں آ کر جو سکون ملا ہے وہ تو گویا جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہوں۔ اب نہ یہاں نفرت ہوگی اور نہ ہی کوئی میری بے عزتی کرنے والا ہوگا۔ اگلے روز اس عورت نے مجھے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح میرے بیٹے سے ہمارے ایک عزیز کے گھر سے ہوگا، وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی آئیں گے۔ اس نے مجھے ایک سرخ رنگ کا کامدھانی جوڑا بھی دیا اور مجھے میک اپ کروایا۔ میں تیار ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بنگلے میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا کہ ہم نکاح کے لیے گواہ اور مولوی صاحب کو لاتے ہیں۔ وہاں جب عورت نے مجھے ایک کمرے میں بستر پر بٹھایا تو دلہنوں کی طرح میرا گھونگھٹ بنایا اور خود تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 8 بجے ہوں گے۔ گھنٹہ بھر وہ بیٹھی رہیں۔ اس کے بعد بولی کہ تم کو بھوک لگی ہوگی، تھوڑا سا کچھ کھا لو، وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر کھانے کا موقع نہ ملے گا۔ وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئیں۔ میں نے تھوڑا سا کھایا اور اس نے بھی میرے ساتھ کھایا۔ اس کے بعد وہ دروازہ بھیڑ کر چلی گئی۔ ہدایت کی کہ گھونگھٹ کر لو، نکاح کے لیے کچھ مرد اندر آنے والے ہیں۔ میں گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی کہ قدموں کی چاپ ہوئی۔ آنے والے نے کہا، باہر مردوں میں نکاح ہو گیا ہے، اب آپ سے سائن لینے رہ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کاغذ پر میرے سائن لیے اور روشن بلب بند کر دیا اور نیلے رنگ کا بلب جلا دیا، جس کی روشنی ہلکی سی تھی، اور پھر میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اسے دیکھ کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ یہ وہ تو نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں، لیکن دوسرا بیٹا ہوں، ان سے علیحدہ رہتا ہوں۔ تمہاری شادی میرے چھوٹے بھائی سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوئی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، اب چپ رہو، باہر تالا لگا ہے اور چوکیدار بھی موجود ہے، تم باہر نہیں جا سکتی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا بھدا اور موٹا آدمی تھا۔ اس کی صورت بالکل بھی اچھی نہ تھی۔ میرا جی بیٹھ گیا۔ تو کیا اماں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے؟ کیا اس نے اسد کا کہہ کر دوسرے آدمی سے میرا نکاح کرایا ہے؟ میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہی میرے مقدر میں تھا جو مجھے مل گیا ہے۔ اگر یہاں سے نکلی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ اب ماں باپ کے پاس کیسے جاؤں گی؟ لیکن بعد میں یہ سن کر میرے پیروں سے اور زمین نکل گئی جب اس نے بتایا کہ اس نے مجھ سے 2 دن کے لیے نکاح کیا ہے، اس کے بعد وہ مجھے طلاق دے دے گا، کیونکہ یہی معاہدہ ہوا ہے۔ اس شخص نے اپنا نام ادریس بتایا اور 2 دن بعد کہا کہ تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر والے لینے آ رہے ہیں۔ گھر والے؟ میں سمجھی نہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ میری امی اور ابو کو شاید پتہ چل گیا ہے کہ میں کہاں ہوں، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ ادریس نے کہا، جو تمہارے ساتھ میرا نکاح کرانے آئے تھے وہ ماں اور بیٹا تم کو لینے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ تم کو میرے پاس 2 دن کے لیے چھوڑ کر گئے تھے،
انہوں نے مجھ سے کافی رقم طے کر کے 2 دن کے لیے تمہیں مجھے دیا تھا۔ جب وہ لوگ آئے، ادریس نے ایک کاغذ پر سائن کر کے مجھے ان کے حوالے کر دیا، جو ان کے بقول طلاق تھی۔ وہ عورت مجھے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا آپ نے۔ اس نے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بہت مارا پیٹا اور دھمکی دی کہ اگر زیادہ اچھلی تو جان سے مار دیں گے، تم اب یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ یوں میری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ وہ لوگ کبھی کسی مرد سے میرا 1 تو کبھی 2 دن، کبھی 3 دن اور کبھی 1 ہفتے کے لیے نکاح کراتے، اور یوں یہ مدت پوری ہوتے ہی وہ مرد مجھے طلاق دے دیتا۔ اس کے عوض وہ اس سے بھاری رقم لیتے۔ یوں میرا نکاح اور پھر طلاقیں ہوتی رہیں۔ اب میں پچھتاتی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ مجھے تو اب یہ بھی نہیں یاد تھا کہ میرے کتنے نکاح ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ ایک 40 سال کے آدمی سے میرا 4 دن کے لیے نکاح کیا گیا۔ وہ مجھے پوچھنے بیٹھ گیا کہ تم کیسے ان کے ہتھے چڑھ گئی ہو؟ شاید اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ میں نے روک کر اس کو بتا دیا کہ میں ان کی کچھ نہیں لگتی۔ غصے میں گھر سے نکلی اور انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ میں ان برے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہتی، پلیز آپ میری مدد کریں۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر التجائیں کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے طلاق نہ دینا اور نہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کرنا۔ وہ بولا، مگر میں تم کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ میں بال بچے دار اور عزت دار آدمی ہوں۔ اگر ان کے خلاف تمہارا ساتھ دیا تو یہ لوگ مجھے بدنام کر کے میری عزت خاک میں ملا دیں گے۔ میں مجبور ہوں، اب تم کو ان کے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ اپنے نصیب کا کیا بھگتو۔ میں نے تمہارا ساتھ دیا تو خود پھنس جاؤں گا۔ اس شخص کی باتیں سن کر میرا دل بیٹھ گیا کہ جو مجھے ہمدرد لگا تھا۔ چاہے میں نے غصے میں غلط قدم اٹھا لیا تھا، لیکن میں تھی تو ایک شریف گھرانے سے۔ سوچا تھا کہ اگر اس شخص نے عزت سے رکھا تو اسی کی دیوتا جان کر پوجا کروں گی اور عزت سے زندگی گزار دوں گی۔ مگر جب اس نے بھی یہ باتیں کہیں تو میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ شخص کافی پریشان تھا۔ کہنے لگا، کیا ان لوگوں کو تم پر ترس نہیں آتا؟ میں نے کہا، جب میں روتی ہوں یہ ہنستے ہیں، اور جب میں ان سے منت کرتی ہوں کہ مجھ کو میرے والدین کے پاس پہنچا دو تو دھمکاتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر تم مجھے سچ سچ ساری کہانی بتا دو، میں تم کو تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے اس کو سچ سچ سب کچھ بتا دیا، کیونکہ میرا دل تو شیشے کی طرح صاف تھا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اثر و رسوخ والا ہوں۔ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم چاہتی ہو والدین کے پاس جانا تو میں ان کو اطلاع کرتا ہوں۔ بدر صاحب نے مجھ سے پتہ لیا اور میرے والد کے پاس گئے۔ ان کو ہر بات بتا کر کہا کہ تمہاری لڑکی اب میرے پاس ہے اور وہ اس طرح ایسے حالات کا شکار ہوئی ہے۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کی زندگی کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ابو نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اب وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اسے بولو کہ اس گھر واپس آنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ ہمیں اس کی وجہ سے کتنی بدنامی اٹھانی پڑی، کتنی اذیت سے گزرے ہیں۔ بدر صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اسے رکھنا قبول نہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگ اس کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ انہوں نے ابو کو سمجھایا کہ اگر نادان بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ خوف کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، تب وہ ایسی دلدل میں گر جاتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ والدین پھر والدین ہوتے ہیں۔ میرے والد نے بھی جب میرے بارے میں سنا تو رو پڑے
اس آدمی نے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی سے غلطی ہوئی کیونکہ اس کو دنیا کی بے رحمی کا علم اور تجربہ نہیں تھا۔ بہرحال والد بدر صاحب کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ گھر لے جا کر شاید مار ہی دیں گے، مگر انہوں نے نہیں مارا، البتہ دیر تک روتے رہے۔ امی بھی روتی رہیں، کہتی تھیں اے نادان، یہ تو نے کیا کیا؟ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوتا، کسی سہیلی رشتہ دار کے گھر ہی چلی جاتی، ایسے انجانے لوگوں پر اعتبار کر لیا، خود بھی برباد ہوئی، ہم کو بھی برباد کر دیا۔ امی نے مجھے بدر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ تم سے شادی کی خواہش مند ہیں، اس کی عمر 40 برس ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ اگر تم کو یہ رشتہ قبول ہو تو بتاؤ، ورنہ ہم انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو گھر والے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وقت گزرتا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں گھر میں سے کچھ لوگ میرا جینا اجیرن کر دیں یا سختی کریں۔ یہ سوچ کر کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، کیونکہ اس شخص میں رحم دلی کے ساتھ انسانیت بھی موجود ہے۔ اس نے مجھے آپ تک پہنچایا اور رشتے کے قابل بھی سمجھا، جبکہ اب تو خود کو میں کسی شریف آدمی سے شادی کے قابل نہیں سمجھتی۔ مجھے بدر صاحب سے رشتہ قبول ہے۔ اس طرح میں نے ان کا رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ میں اب اپنے ماں باپ کی مزید بدنامی نہ چاہتی تھی۔ انہوں نے میری شادی بدر صاحب سے کر دی اور میں نے بہتری اسی میں سمجھی۔ خدا کا شکر کہ بدر صاحب کا مجھ سے سلوک بہت اچھا رہا۔ بدر صاحب بے شک مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، مگر انہوں نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔ مجھے شوہر کا سچا پیار دیا اور عزت بھی دی۔ ان کی پہلی بیوی سے 6 بیٹیاں تھیں، مگر کوئی بیٹا نہ تھا۔ ان کے والدین کی یہی آرزو تھی کہ وہ دوسری شادی کریں کہ شاید اللہ بیٹا دے دے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے والدین کو میرے ماضی کے بارے میں کوئی بات معلوم نہ ہو۔ ان کی اس نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تحفظ اور ان کو اولاد نرینہ کی صورت میں دیا۔ شادی کے تیسرے برس میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ان کے گھر والوں کی مراد بھر آئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 بیٹے اور میرے خالق نے عطا کر دیے۔ مجھے وہ عزت و تکریم ملی جو ایک بیوی کو ملتی ہے۔ آج اس واقعے کو عرصہ بیت گیا ہے۔ بدر صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ پاک سب بہنوں بیٹیوں کو مجھ جیسی غلطی کرنے سے بچائے اور ان کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔